अगले दिन सामान लाकर उसे कमरे में सेट किया। फिर उस दिन सनी डे था तो कॉर्पेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर उन्हें लेडी महर के वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफ़े आ गई। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थीं। जो थीं वो बहुत अदबी मंचले का, उदास नस्लें थी, ज़्यादातर शायरी की थी। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फ़िलहाल इस तरह की महंगी किताबें ख़रीद नहीं सकती थी, दूसरा इस उम्र में अपने सर के बाल छुड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आज़मा काम था, और इतना ज़्यादा सब्र इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी। उसे एक सादा सी सस्ती सी किताब चाहिए थी। उसने अपनी पाकिस्तानी हम जमात से बात की तो उसने उसे अपनी खाला की एक किताब ला दी, खेल तमाशा। इशफाक अहमद की एक तो मुफ्त में किताब मिल गई थी, दूसरा ज़्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर उसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनाना शुरू की। वो तो मज़े से सुनती रही, लेकिन अमरहा के दिमाग के कहीं ऊपर से अल्फाज गुजर गुजर के जाते रहे। वो बिलाशिबा अपनी तर्ज की शाहकार किताब थी, लेकिन अमरहा जैसे कुंद जहन उसे बेकार बना रहे थे। लेडी महर उसे बार बार पीछे ले जाती, कई कई सितरों को बार बार पढ़वाती। इत्तेफाक से उसने एक बड़ा मार का सर कर लिया था। खेल तमाशा के सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का दिल मोह लिया था। तहतपुर के मास्टर हॉली और उन पर मर मिटने वाली रजनी ने नशिस्तगाह में जादू सा जगा दिया। जैसे ऐसे लगता है जैसे मास्टर हॉली अपनी क्लारन पे असाकी वार उनके सामने बैठे ही बजा रहे हों, और रजनी ऐन उनके सामने दासी बनी बैठी हो। लेडी महर ने हाल हो गई। बहुत कमाल की, शानदार। साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक कहानियाँ सुनाती थी, जो उसने अपने बंगाली बाप भोजपुरी माँ से सुनी थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर वो कहानियाँ इतनी थीं कि अमरहा को लगता साधना ने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ कहानी सुनते ही गुजारे हैं। जब वो रात को कहानी शुरू करती तो उसकी आवाज़ में सारे बंगाल का शहर सिमट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवा दवा हो जाती, हलखोरे खाती, शिफाफ हो जाती। अक्सर उसकी कहानियाँ पुरसोस होती, लेकिन वो उन्हें इतनी नरमी और चाहत से सुनाती कि लगता ही ना कि उन कहानियों में सोच है। साधना बमुश्किल 32 साल की थी और उसके 8 साला बेटे को हड्डियों का कैंसर था। साधना की कहानी मोहब्बत से शुरू होकर अमरजीत पर ख़त्म होती। वो पुरसोस कहानी सुनाते हुए बिल्कुल आपदीदा नहीं होती, बल्कि ऐसे लगता कि उसका 8 साला बेटा उसके सामने खड़ा है और उसे कह रहा है, जो दुख पर रोता है वो तो फिर इंसान हुआ, लेकिन जो कम बख्ती पर रोता है वो भी कोई इंसान होता है, वो भी कोई इंसान भला। तो साधना क्यों कर रोती जब उसका बेटा ही जवां हौसला है, सारी तकलीफ़ सह कर भी उसे फ़ोन करता है और कहता है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा कभी रोकर नहीं सोऊंगा, कभी रोकर आँख नहीं खोलूँगा। डॉक्टरों के सारे औजार और उनकी दवाएं और मेरे जिस्म की सारी तकलीफ़ भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकेगी। मैं नहीं रोऊंगा माँ, कभी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती? वो बात बात पर मुस्कुराती, हंसती। क्यों ना अमरजीत होती? उसकी आवाज़ में ऐसा सहर क्यों ना आता जो थपक थपक कर सुला देता है? दिल पे कैसा ही बोझ क्यों ना हो? उसकी कहानी की परस्तान ले ही जाती है। साधना की कहानी सुनते सुनते वो नशिस्तगाह में ही सो जाती, जैसे कोई वो लोरी सुनाता हो जो जंग से लौट आने वाला अपने बच्चों को और जंग जीत जाने वाला अपने कुंबे को सुनाता है। वही जवां मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू रंग अफसाने। उस दौरान एक छोटा सा वाक़या हुआ जो काफ़ी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। उसे और उसके चंद क्लास फेलोज़ को यूनिवर्सिटी के एक दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मानचेस्टर में अपनी नई क्लासेस के शुरू होने के सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम कर रहे थे, और पार्टी के इंतज़ामात के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मौका दिया था ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज़्यादा पौंड कमा सके। उसके क्लास फेलोज़ ने हाँ कहा था, उसने भी हाँ कह दिया। उन्हें पार्टी के सारे इंतज़ामात देखने थे, डेकोरेशन से लेकर सर्विंग तक। पार्टी उनमें से किसी एक स्टूडेंट के घर के लॉन में थी, और जहाँ ये घर था वहाँ बाकी घर काफ़ी दूर दूर थे, जिनके आगे सड़कें खुली और कुशादा थी। सरे शाम ही उन सब ने पार्टी के लिए इब्तदाई सेटिंग मुकम्मल कर ली। बाकी उनका काम मेज़ों पर खाने की अशिया रखना था, जो ज़रा हटकर अलग से लगी थी। उन्हें हर फर्द को अलग अलग नहीं पेश करना था। तुम शक्ल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लगती हो। एरिक और उसके दूसरे दोस्त उसे तशवीश से ऐसे देखने लगे कि उसे तशवीश होने लगी। वह सब पार्टी के इंतज़ामात देखने आए थे।
میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس، وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستانی فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں۔ یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور تم ہو بھی مسلم، پلیز ایسے برا نہ مانو۔ دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک نہ سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امرہا کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہیں ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب اس کا رنگ واقعی اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے تھے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی۔ یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ صاف صاف اس پر الزام لگا دیں گے۔ پولیس اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹوسٹ بڑھا دیا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹوسٹ لائٹ اور ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا، جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوسٹ لائٹ حرکت کرنے لگی۔ سب آنے لگے۔ انہوں نے میز پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کر رہا تھا، جو امرہا کو کافی پسند آئے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ ایرک نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار، دہشت ناک دھماکہ ہوا۔ اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امرہا بری طرح لڑک کے گری۔ اسی دھماکے کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور کچھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ پورے 1 منٹ تک سناٹا رہا۔ امرہا زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینز پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور ایرک نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کے کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو اچھی طرح سر پر اوڑھ لیا تھا۔ امرہا کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یو ڈڈ دس، تم نے کیا ہے یہ۔ اتنی سی بات سے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹربن دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب خبریں، ڈاکومنٹرز گڈ مڈ ہو کر چکرانے لگی۔ دہشت گرد، یو ڈڈ دس، دہشت گرد، یو، اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ وہاں موجود ساری چیزیں گریں۔ شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک پھنچاڑ آندھی کی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا، لیکن ان کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امرہا گری نہیں، کھڑی رہی۔
اور کافی دہشتناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈیئر سائرن کی آوازیں گونجی۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور دور ہونے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی نحوست کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امرہا موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کی اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی کی رپورٹنگ کا اندازہ لگا لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتا دیکھ لیا۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں اور پھر عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگی پاگلوں کی طرح، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی۔ ساتھ چلاتی رہی۔ 400-500 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر اسے دیکھتا رہا۔ سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پوری قوت سے چلائی، ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی اسٹیج شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں، پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کروا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ پھر ایک دم سبزے پر بیٹھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اور اونچی اور اونچی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے۔ پارٹی میں صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ہارر مووی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تمہارے ساتھ پریکٹیکل جوک، عملی مذاق کر رہے تھے۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر عالیان بیٹھا کاکٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپر دیکھتا رہا ہو۔ پریکٹیکل جوک؟ وہ کئی لحظے سناٹے میں ہی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک کوئی عملی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دھماکے کے بعد انہوں نے تمہیں خود ہی بتا دینا تھا۔ یہ سینئرز ہیں اور جونیئرز کے۔ شٹ اپ! اس نے تھاڑ کر انگلی اٹھا کر عالیان سے کہا، پھر وہی انگلی لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا۔ تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں غلام سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری تذلیل کرتے رہے، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مصادق۔ وہ روانی سے چینخ چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ عالیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز، گورے ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ عالیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امرہا کے پاس عالیان سے نپٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توپ قوم ہو تم، نیک، شریف، پڑھے لکھے، اور ہم جاہل، گوار، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر اسے دہشت گرد بنا دیا ہے۔ ایک نومولود بچہ بھی دہشت گرد ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ امرہا کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلال کے عالم میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ عالیان خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ جوک کرنے کے لیے تمہیں یہی جوک ملا؟ خود تم نے گوانتاناموبے میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، عالیان بولا۔ وہ ظالم تھے۔ ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہیں۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا دریا اس کی آنکھوں میں بہنے لگا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔
امرہا نے ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی۔ اتنا گھٹیا مذاق، تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی اتنا ظالمانہ سوچا۔ تف ہے تم پر، کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے اور یہ سب سیکھتے ہو۔ گندے ہو تم، جاہل، تم نے میری بے عزتی کی ہے، مر جاؤ تم سب کے سب۔ اتنے پونڈز تم نے دھماکوں پر لگا دیے، اگر وہی پونڈز کوئی پونڈ نہیں لگا، وہ تو ایسے ہی ہوئے ہیں۔ ڈی جے بٹن دبایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب۔ جو شیشے کی کرسیاں اڑ کر آئی تھیں وہ ہارڈ کرسٹل شیٹ کی تھیں۔ امرہا نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم۔ ریلیکس، کافی ہو گیا، چلو اب بس کرو، عالیہ نے نرمی سے کہا۔ اسے اور غصہ آیا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی اس بار۔ اس نے ایک بار پھر سب پر نگاہ ڈالی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، اور جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ تھاڑے مار مار کر روتی رہی تھی، تو سبھی تھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب تھاڑوں کو آواز لگا کر رونے لگی۔ سب نے دور سے ہی اس کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ کسی میں اب اتنی جرأت نہیں تھی کہ شیرنی بنی امرہا کے پاس آئے اور اسے چپ کروائے۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ شرمندہ سے اسے سن رہے تھے۔ عالیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا، ان کی غلطی ہے، انہیں معاف کر دو۔ وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ اس نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر عالیان کو دیکھا۔ عالیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دو آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں، ان مشرقی آنکھوں میں تیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا نام سے مسلمان لگنے والا وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ عالیان چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ اس کی پھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی۔ اسے ان دو سیاہ آنکھوں کے اتنا قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا تھا تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا تھا، اکیلے۔ عشق مجازی کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ محبوب کی آنکھ کا تیش ہوتا، اور اگر روتی ہوئی اندھیری آنکھوں کا کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ امرہا ہوتا۔ عالیان کو یہ یاد کرنے میں دقت ہوئی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری اسے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرق ان آنکھوں سے ہٹانے میں ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا اور پھر سے بھاگ پڑنے جیسے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماسٹر ہالی کلارنٹ پر بسنت رنگ بجا رہے تھے۔ اگلے دن وہ سب باری باری گھر آتے رہے اور دروازے کے پاس پھول رکھتے گئے۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا، ڈر کے مارے وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی سب کا تماشا دیکھتی رہی۔ سب سے بڑا گلدستہ ایرک کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امرہا کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر اسے ایک لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے، اور چارٹ پر ایک طرف روتا ہوا موٹے موٹے آنسوؤں والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال کے تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی بار بار ویڈیو چلا کر دیکھتی رہی۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے، اور یہ ایک روایت ہی تھی کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے۔ لیکن امرہا کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا۔ اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹس دوست بن گئے تھے جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا، اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ جو اسٹوڈنٹس مانچسٹر کے ہی رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکینڈز پر ڈنر پر مدعو کرتے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے ننھی منھی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو،
अच्छा ये लो बारबी, चलो 2 ले लो, बस रोना नहीं। एक वसीह हल्का उसे जानने लगा था। वो जिससे चाहती पढ़ने में मदद ले लेती। उसी दौरान शटलकॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एन ऊन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश दिपा थी, साल में एक बार बोलने वालों जैसी थी। उसने लेडी महर को कहानी सुनानी, पर लेडी महर ने उसे खुद ही रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे। अलबत्ता वीरा ने अपने शेर सोची में होने वाली 22वीं सरमाई ओलंपिक्स की वो कहानियाँ सुनाई कि खुद अमरहा का जी चाहा कि काश वो कोई एथलीट होती। उसका कद 6 फीट 2 इंच था, बाल कमर से बहुत नीचे तक लंबे थे। फारिग औकात में वीरा मैनचेस्टर की सड़कों पर घूमती, साइकिलिंग करती या स्केटिंग। जब वो ये दोनों करती तो लगता कि कोई परी बिना परों के सड़क पर नीची परवास पर उड़ रही है। उसके बाल जो ऊंची पोनी की सूरत में बंधे लहराते उड़ते। एक बार वीरा ने उसे स्केटिंग शूज़ पहना दिए और अमरहा मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बच गई कि सर्जरी की ज़रूरत ना रही, बाकी सारी कसर पूरी हो गई। अमरहा का बस का किराया भी बचा। वो वीरा के साथ ही उसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चली जाती। लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना भी इतना मुश्किल था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना। दिल गुर्दे का काम था। किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे रोज़ मजबूत करती। वो साइकिल पर हज़ार हज़ार करतब दिखाती हुई जाती। वीरा कुछ अखबारात के लिए कॉलम लिखती थी, इसलिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने शटलकॉक हाउस में छोटे मोटे मुरम्मत के काम आसानी से कर दिए, जिसकी लेडी महर ने उजरत भी दी। उसका सर नाव में हिलते अमरहा ने कम ही देखा था। उसे जैसे सभी काम करने आते थे। डेरेक की मदद से उसे जूतों के एक स्टोर में काम मिल गया। उसका काम बिल बनाना था। बस काफ़ी आरामदा काम था और उसकी हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े ज़रूर जाती और अपने साबका बॉस से कॉफ़ी के साथ साथ हल्की फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी और अम्मा भी उससे बात करते आपदीदा हो जाती थी। उसे हैरत हुई। उसने पहली बार दादी को अपने आंसू साफ करते देखा। हमाद और अली उसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते। दानिया उसे ख़ानदान में होने वाली तकरीबात की वीडियोस भेजती रहती थी। उसे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता साधना, लेडी महर, वीरा काफ़ी शौक़ से उन वीडियोस को देखती थी। वैसे तो मौसम आबर आलूद रहता ही था और हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन उस दिन हल्की लेकिन मुसलसल बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेली ही ऑक्सफोर्ड सड़क पर वॉक करती सुस्त रवि से चलती रही। उसे कतन जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। गीली गीली इमारतें, नम नम मंजर, उसे अच्छा लग रहा था। भले वहाँ के मुकाबिल इस मौसम से आजिज़ आ चुके हों, पर गैर मुल्की, ख़ासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों की जान थी इस मौसम में। उसने गहरे गुलाबी रंग के वीरा के अस्टोल को गर्दन में 2 बल दे रखे थे। उन्हें खोलकर उसने सर पर ओढ़ लिया, फिर उसने वापस गर्दन में बल ही दे दिए। बारिश की हल्की फुहार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से पीछे से एक नीली छतरी जिस पर गुले लाला के फूल बिखरे थे उसके सर के ऊपर तन गई। उसने सर उठाकर देखा, फिर छतरी पकड़े हाथ को। वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें 7 बर्गर खिला सकता हूँ। कॉफ़ी पी। इतनी पुरानी बात अब नहीं चाहिए। क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? छतरी बदसतूर वो उसके ऊपर रखे हुए था, खुद वो भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, तुम बहुत बदतमीज़ हो। मैंने तुमसे क्या बदतमीज़ी की? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मेरा दिमाग खिसकता ही जा रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज की भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी ओंकी पोंकी बातें कैसे कर सकते हो? और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी तो सब ओंका पोंका करती है। सब क्या? सब मतलब सब। वो हल्के से मुस्कुराया और ये करते वो ऐसा लगा कि अमरहा ने सोचा, क्या उसने खुदा से अलग से अपॉइंटमेंट ली थी? अमरहा ने एक चॉकलेट निकाल कर उसे दी। खाओ, तुम्हारी कैलोरीज तेज़ी से कम हो रही हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है? ना, साइकिल। मैं वीरा के अलावा किसी के साथ नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें ज़रूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर न खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का, ख़ास तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ ख़ास? वाओ, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ के? उसके पूरे सर पर बारिश के कतरे लुकन मिट्टी खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी।
اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوں گی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہیں، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی، پاکستانی وہ 3-4 ہی ہیں میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سنیما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے کبھی راٹاٹولی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ دیکھنا خود تمہارا دل چاہے گا کہ تم یہ فلم دیکھو۔ یہ ایک قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کی کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے۔ چوہا شیف ہوتا ہے، مطلب جو کھانا بناتا ہے۔ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہارے ہاتھوں کی طرح۔ امرہا نے سر کو زور زور سے جھٹکا۔ چوہا اور کھانا، آخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ، آخ! عالیہ نے چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کرنا کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا، کیا کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا۔ آخ! امرہا کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہی پلیز۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم یہ آخ کرتی ہو تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچکانہ سا رقص کرتی ہیں اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امرہا کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی پھڑ لے گا۔ اچھا، تمہارا وقت بھی اب قیمتی ہو گیا۔ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا۔ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی، کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے، اور کسی زمین پر کھڑا بھی ہو جائے تو 4 اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ ہی منہ میں کتنی ہی بار آخ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور فلم کے اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو، آخ! وہ کہکا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منی سی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ عالیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگ اسے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں۔ پھر جب انہوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے، اور ایسے کامیاب نرم خو انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیاب زندگی نہ گزار سکی۔ پہلے فالج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ان کے ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے، لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے۔ اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز، مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی۔ اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھی، ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، بچے کو کیسے سنبھالتی؟ اور ایسے میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں ہی رکھ کر پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا، آور کڈز، ہمارے بچے، جو بچہ پالنے کے خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملا دیتے اور پھر اس کے اخراجات کے پیسے لیتے رہتے۔
اور اسے اپنے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع سے اپنے اخراجات کے لیے نکال کر باقی سب ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کر دیتے۔ مہر مہینے میں اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب اس کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے، مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون، میسیجز یا کارڈز پڑھتی رہتی۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا بھی ہوتا، جس کی آمد پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسے پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھے دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹل کوک آتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی تو کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے تھے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانی سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی۔ انہی میں ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو برتھ کھوتے کے لیے شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہتے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ اچھا انسان ہے ماما، مورگن مسکرائی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی، سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹار پڑھنے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مر مرا جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادنا اور امرہا اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ ایویں خواہ کا مشرقی شکل، تھوڑا ڈر تو ہے۔ مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ تو پھر اسے۔ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم بہار کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو بہار میں ہی کروں گی۔ نہیں، کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹینہ کو بہار کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں یہی وہ آنے ہی والی ہیں ایسے ہی نمونے کو لے کر۔ امرہا اور سادنا نے بلند و بانگ کہہ کے چھوڑے نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو بیچارہ نم نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے 1-2 بار رونے سے ہی پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار وہ دونوں اتنا ہنسی کہ نشستگاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور کئی راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے ہی بتایا تھا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو سادنا نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی، پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے کرایہ دار تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا۔
پھر 3 ماہ تک میڈیکل چیک اپ ڈاکٹر پر امید تھے آریان کی صحت یابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود تھی۔ جن گھرانوں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے علاج کے لیے الگ پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امرہا کو ساری کہانی معلوم ہوئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہاں، میں بہت بہادر ہوں، اسی لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس سے اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اس نے کیسے مدد کرنی ہے، اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں، اس راز کو کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آریان کا؟ 6 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادنا نے اطمینان سے کہا۔ امرہا بہت متاثر تھی سادنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی ملی ہیں، مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو کوئی دکھ ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو اسٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر تک آ جاتا۔ امرہا بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں اسٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرہا اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو جوتا اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے اسٹور میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، اگر ہم ورکر چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں کل پتہ کر کے بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ شیشے کے اس پار امرہا نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن پر سیٹی بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا، لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے لے کر اسٹور روم میں لے گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لیا، تو عین وقت پہ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو اچھی حالت میں 2-3 جوڑے جوتوں کے پڑے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت کام نہیں کرتی، ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی، میں آ گیا، اب واپس آئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ باول آ؟ ہاں باول آ۔ چلو جاؤ اب، کتنا وقت ضائع کیا ہے میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا لے ہی لوں تو قومی اسمبلی میں یقیناً اسے زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے سنا ہے ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے اور جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور جوتوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو، اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ ہی نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر چکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امرہا کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی۔ وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امرہا کو بلایا۔ امرہا جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔
2 منٹ کی ڈبنگ کے لیے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلی سے بنائی کی ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں، اسے وہ سب اچھی لگی، خاص کر ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک نے اسے بتایا کہ ڈاکومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈیرک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے، جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک ہی انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اب کی بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امرہ نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور ایک 2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھی جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرہ اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دی۔ امرہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا، اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض ٹائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے جو وہ پاکستان سے لائی تھی، وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا جی کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امرہ، دھیان سے سنو، تمہارے باپا ہسپتال میں ہیں، پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد کو میں سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے، میری بات کروائیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرہ؟ میرے باپا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادات کرتی، پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی، خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادنا کی طرف دنگ سے دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا، دادی، اماں، سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائیں نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جاتی تھی۔ میرے پاس آپ کے مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین چل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ ہو اٹھتی، کاروبار کے نام پہ وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی، لیکن ہلکان یا پریشان نہیں،
वाजिद सूद पर कर्जा ले रहा है, दादा ने फ़ोन पे बताया। सूद पर? उसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। बिना सूद के कर्ज कहीं पे नहीं मिल रहा। सूद हराम है दादा, उसे दुख हुआ जानकर। याद है मुझे, और वाजिद को भी याद दिलाया है। कहता है सूद नहीं है, बस वो कर्ज पे मुनाफा लेंगे। दादा अब दीदा हो गए, या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा, वरना दुकान कैसे चलाएगा। बाबा से कहिएगा कर्ज ना ले, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? दादा हैरान हुए। क्यों, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। जहाँ एक मुश्किल आती है वहाँ दाएं बाएं 100 हल आते हैं। मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे देखती हूँ, हल ज़रूर कहीं आसपास ही है। उसने अब तक की अपनी जमा की गई तनख्वाह और डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाले पैसे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। वो पाकिस्तानी चंद लाख थे, फ़िलहाल इतने भी काफ़ी थे। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने लेडी महर के सामने अपना मसला रखा। उन्होंने खामोशी से एक चेक काट दिया। वो हैरान देखती रह गई। उसका ख्याल था कि लेडी महर उसे मशवरा देंगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन उन्होंने मुनासिब रकम का एक चेक उसे लिख दिया। ये कर्ज है, उन्होंने अमराह को याद दिलाया। जी बिल्कुल, उसने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है अमराह कि मैं तुम्हें और तुम जैसी कई लड़कियों को यहाँ मुफ्त भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा किया मैंने तो तुम्हें बेकार और नकारा बना दूँगी। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और वह मेरे साथ नहीं रहता। मैंने उसे कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहना सिखाया है। मेरे इस आरामदा घर के शहाना बिस्तरों पे उसे नींद नहीं आती। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने देखना चाहती हूँ, और ऐसा इंसान बनने के लिए उन्हें एक शहाना नहीं, मेहनत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्हें ज़ीरो होना पड़ेगा ताकि वो ज़ीरो के आगे अदात लिखकर अपने नंबर बढ़ा सकें। मेरे पापा एक किसान थे स्कॉटलैंड में। उनका अपना फार्म हाउस था। वो कहा करते थे, महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले बदकिस्मत तरीन लोग हैं, क्योंकि वो नकारा हैं। वो अपने मट्टी से अटे हाथ उठाकर ऐलान करते, खुशकिस्मत तो हम हैं क्योंकि हम करामत हैं। ज़िंदगी हम में सांस लेती है, ज़िंदगी हम में धड़कती है। मैं ये रकम तुम्हें वैसे भी दे सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन ये कर्ज इसलिए है ताकि इसे वापस करने के लिए तुम खुद को करामत बनाओ। ठीक है? जी ठीक है। उसने चेक भी बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। बाबा का फ़ौरन फ़ोन आया। अमराह, इतने पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे मैंने अपनी लैंड लेडी से बिना सूद के उधार लिए हैं, और कुछ मेरे अपने जमा किए गए हैं। तुमने कैसे जमा किए? दादा के सिवा किसी को नहीं मालूम था कि वो वहाँ जॉब करती है। एक दो बार दादा ने बाबा से कहा कि अमराह को पैसे भेजने चाहिए ताकि वो वहाँ अपनी छोटी बड़ी ज़रूरियात पूरी कर सके, तो बाबा ने चंद हज़ार पाकिस्तानी दादा के हवाले किए कि इससे उसके 3-4 माह आराम से गुजर जाएंगे। अमराह ने वो पैसे दादा के पास ही रहने दिए। मैं जॉब करती हूँ बाबा। जॉब? तुम काम करती हो वहाँ? तुमने तो कभी पाकिस्तान में छोटी सी भी जॉब नहीं की। नहीं की, गलती की। अब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बाबा यहाँ सब करते हैं। बाबा आप दीदा हो गए, ज़िंदगी में पहली बार उसके लिए। अमराह, तुम कब इतनी समझदार हो गई? अली और हमाद को खेलने से फुर्सत नहीं है, और तुमने मुझे वहाँ से लाखों भेज दिए। मैंने तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए 1 रुपया नहीं दिया था। अली और हमाद को खेलने कूदने से इसलिए फुर्सत नहीं पापा कि आपने उन्हें खेल कूद में मसरूफ़ रखा है। उन पर सख्ती करें। अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो उन्हें कोई हुनर सिखाएं। हम खुद ही तो अपने बच्चों को ऐसे आराम व साइश की ज़िंदगी देते हैं, हम खुद ही तो उन्हें नकारा बना देते हैं। बाबा खामोशी से सुनते रहे। तुम्हारे दादा ने कहा तुम वहाँ बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे यकीन आ रहा है कि वाकई तुम बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे बताओ मैं और क्या करूं? बाबा की ये बात, मुझे बताओ मैं और क्या करूं, ने उसके दिल की धड़कन तेज़ कर दी। खुशी से उसका बुरा हाल हो गया। बाबा, पहले तो सबको कफ़ायत की आदत डालें, फजूल खर्ची तुर्क कर दें। अली और हमाद से कहा करें कि सुबह जल्दी उठें। दानिया से कहे कि वह साथ साथ जॉब करे। बाबा अपने जहन पर कोई दबाव न रखें। जो नुकसान हो गया हमारा उसी में फ़ायदा होगा। एक छोटा नुकसान हमें बड़े नुकसान से महफूज रखता है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस यही काफ़ी है।
آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ، وہ آپ دیتا ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چکا چک دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کرتے تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے، کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس پاپا اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پاپا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں۔ تم تھک جاتی ہوگی؟ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا، موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کی ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی کلو 2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے آلیان کا کہکا سنائی دیا، کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو وہ صاف مکر گئی۔ امرہا انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امرہا تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی۔ لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر سے ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرہا کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی، اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے چپکے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ آلیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا۔ اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امرہا نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم میں جھانکنے لگا۔ امرہا کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کر رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کود آیا اور ٹہلنے سا لگا۔ امرہا نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امرہا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی، اور اس کی چینخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امرہا، آلیان نے سرگوشی سے کی، تم یہاں؟ امرہا 2 قدم پیچھے ہٹی، کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا۔ پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل یا بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر میٹھی نیند سوئے سب جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے امرہا۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کو ہو گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امرہا نے بے طرح حیران ہو کر جیسے تیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونی فیلو ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اسے بتا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں پڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف لپک رہا تھا،
اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کود پھاند رہا تھا۔ امرہ نے سر کو ذرا اور آگے کر کے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی پری ان کے سروں کے اوپر اڑاتی جادو کی چھڑی گھما رہی ہو۔ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہاں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اچھا نہیں، وہ نظر آ گئی۔ وہ نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دھیما رکھ کر وہ چلائی، پاگل ہوں میں، ملین پاؤنڈ لو۔ اسی آبرو کو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟ اپنی دانست میں وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تو پھر سیدھے راستے سے اندر آ کر دکھاؤ۔ اچھا۔ عالیہ نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ امرہ پوری قوت سے چلائی۔ اس نے چھرچری لے کر ڈرنے کی اداکاری کی اور کان میں انگلی گھمانے لگا، پھر سر کو جھکا کر کان کو صاف کرنے کا عمل کیا۔ امرہ کو کافی برا لگا۔ اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ایک عدد موٹا میگزین اٹھا لیا اور اسے دے مارنے کے لیے بلند کیا۔ عالیان کو برا لگا۔ وہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ کھڑکی میں کھڑی جولیٹ ہے اور کیا وہ نیچے کھڑا رومیو ہے؟ ستاروں بھری رات نے وقت کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا۔ وقت نے کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، انتظار کرو۔ امرہ میگزین اسے دے مارتی۔ وہ تیزی سے گھر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر نکال کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے وقت اس طرح کی آوازوں کا آنا عجیب تھا، خاص کر لیڈی مہر کی آواز کا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو ساتنا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیدی کا بیٹا آیا ہے انہیں سالگرہ وش کرنے۔ کب آیا؟ ابھی۔ آؤ اندر چلیں۔ ساتنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لیڈی مہر کے کمرے میں چلی گئیں، اور لیڈی مہر کے بیڈ پر بیٹھا عالیان انہیں منا سا بیک کیک کھلا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے دنیا میں اکیلے وہ دو ہی انسان موجود ہوں۔ امرہ دیکھتی رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، لیڈی مہر نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ یونیورسٹی کو فخر ہے اس پر، اور مجھے بھی۔ بزنس کے نئے رجحانات اور طریقوں پر اس نے جو اسائنمنٹ لکھی تھی اسے یونیورسٹی نے کتابچے کی صورت میں چھاپ کر لائبریری میں رکھا ہے۔ ساتنا نے آگے پڑھ کر لیڈی مہر کو گلے لگایا اور سالگرہ وش کی۔ امرہ بھی آگے پڑھی۔ عالیہ نے جلدی سے کیک چھپا لیا۔ یہ بچا ہوا کیک میں ساتھ لے جاؤں؟ اتنے سے کیک میں بھی تمہاری جان ہے؟ لیڈی مہر بہت خوش تھیں۔ نہیں، کیک میں جان نہیں رہی اب۔ مما، آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کے گھر کو یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شٹل کاک۔ کیسا معصوم انسان تھا نا، وہ کیسے سچ اگل رہا تھا۔ کون کہتا ہے میرے وائٹ ہاؤس کو شٹل کاک؟ عالیہ نے امرہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نہیں کہتی۔ یونیورسٹی میں پہلے سے یہ شٹل کاک کے نام سے مشہور تھا۔ میں نہیں کہتی۔ امرہ گھبرا گئی کہ ماں بیٹا دونوں کیسے بوکھلا دیتے تھے۔ عالیان، آج رات یہیں رک جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھی تھی۔ عالیان ہنسنے لگا۔ آپ مجھے رہنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑکی کی طرف لپکا۔ امرہ ہر رات اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے اور جانے کا؟ آج میں دروازے کے راستے پر چلا جاتا ہوں۔ عالیان لیڈی مہر سے مل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہارا کمرہ کس طرف ہے؟ کیوں؟ مجھے اس کی کھڑکی دیکھنی ہے۔ کیوں؟ اتنے کیوں؟ مجھے دیکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے کھڑا میں کیسا لگ رہا تھا، جیسے سامنے سے کھڑے لگ رہے ہو۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اف! امرہ کو خاموش ہونا پڑا۔ آنکھ کھلے دروازے سے اندر جھانک کر اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ تم لیڈی مہر کے بیٹے ہو؟ بالکل۔ وہ کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ خود کھڑا تھا۔ لیکن ان کا نام تو مارگریٹ نہیں ہے۔ ایک دم سے عالیان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی پشت سے بیگ اتارا اور جو چنا منا کیک بچ گیا تھا وہ نکال کر امرہ کے آگے کیا۔ یہ میں نے بیک کیا ہے۔ تم کک ہو؟ اوکے، میں چلا۔ اس نے ایک دم ایسے ہاتھ چھوڑ دیے جیسے دھیان نہ دینے پر گر گیا ہو۔
अमराह चीख तपाती खिड़की की तरफ लपकी, नीचे झांका। पाइप से झूलता वो ज़मीन पर छलांग लगा चुका था। अमराह ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए थैंक्स, अब तुम सो जाओ। वो दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर थोड़ा सा चिल्लाया। गुड बाय? कौन कह रहा था उसे? अमराह तो उस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से उसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए टॉमस के हाथ से बनी कर्ल आयत विंडो जैसी लग रही हो। बस तुम ज़रा गुस्से में हो। टॉमस की कर्ल तो मुस्कुराती है। बैग को संभालता दोनों टांगों की ताली बजाता वो चला गया। बंदर। इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमराह बंदर कह के बुड़बुड़ाने लगी। उसका दिया केक वो किचन में रख आई। उसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का, लेकिन आलियान के इस तरह आने के बारे में वो ना चाहते हुए भी रात तक सोचती रही। ये उसका घर है, यानी आलियान भी लेडी महर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर उसे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि वो भी एक ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज़ बच्चे परवरिश पाते हैं। उसके अंदाज़ो एतबार ऐसे थे कि लगता था वो किसी बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग है। अमराह को अजीब सा लगा कि यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बग़ैर ख़ानदान के परवरिश पाने वाला, नाजायज़। उसका नाम आलियान था, उसकी माँ का नाम मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी महर ने उसका नाम आलियान रखा हो, उसे उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड, एन या हरमन होता। लेडी महर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे उनसे। तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। उनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल ही लेते थे। तो आलियान किसी की नाजायज़ औलाद है। उसे वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ ही मिली, इसीलिए उसका सरनेम मार्गरेट है। आलियान उसका अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। उसके बारे में एक मालूमात होने पर वो उसके लिए अफसोस महसूस कर रही थी, सिर्फ अफसोस और कुछ नहीं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमराह को इस वाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी महर ने उसे दिया था काफ़ी बड़ा था। खिड़कियाँ कद आदम थी और कमरे की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पर किसी नो आमोज के तात की कलम से सजी कुन फयाकुन के हल्के रंगों से बनी पेंटिंग लगी थी। उसकी ज़िंदगी में कई अनोखे वाक़यात हो रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखने लगी जहाँ आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए कि खफा कैसे हुआ जाता है, लेकिन अमराह ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर है। यह यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है, वो तो उसके नाजायज़ होने के बारे में सोच रही है, किस कदर कराहियत से।